अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू वतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा वयस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम क़ाल या आदम अंबिउहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरतुल बक़रा की आया नंबर 30 है, 30 से लेकर 33 तक तिलावत की हैं। तो इसका पहले तर्जुमा देखते हैं। और जब तेरे रब ने फ़रिश्तों को फरमाया इन्नी जाइलुन, बेशक मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, क़ालू, उन्होंने कहा अतजालु फ़ीहा, क्या तू उसमें उसको बनाता है, मैं युफ़सिदु फ़ीहा, जो उसमें यानी ज़मीन में फ़साद करे, व यस्फ़िकु दिमा, और खून बहाए, व नहनु नुसब्बिहु, और हम तेरी खूबियाँ बयान करते हैं, व नुक़द्दिसु लक, और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। क़ाला, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने आदम को अस्माअ कुल्ला, हर चीज़ के नाम सिखा दिए। सुम्मा अरदहुम, फिर उन चीज़ों के नाम फ़रिश्तों पर पेश किए, उन चीज़ों को फ़रिश्तों पर पेश किया। फ़क़ाल अंबिऊनी, ए फ़रिश्तों तुम बताओ इनके नाम, इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। क़ालू सुब्हानका, कहने लगे कि तेरी ज़ात पाक है, और ला इल्म लना, नहीं है हमारे पास इल्म मगर वो जो हमें तूने सिखा दिया। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू इल्म वाला है, हिकमत वाला है। क़ाल या आदम, अल्लाह ने फरमाया ए आदम, इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। फलम्मा अंबअहुम, जब आदम ने उन चीज़ों के नाम बताए तो इसके ऊपर अल्लाह ने फरमाया अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलम, क्या मैंने तुमको कहा नहीं था, बेशक मैं ज़मीन और आसमान के गैब को जानता हूँ, और जानता हूँ वो जो तुम ज़ाहिर करते हो, तुबदून वमा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो। इन आयात मुबारकत से पहले अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर जो नेमतें की हैं जिनको इंसान देख सकता है, ज़ाहिरी नेमतें हैं, ऊपर आसमान है, नीचे ज़मीन है, चांद सूरज सितारे हैं, ज़मीन से चीज़ें उग रही हैं, इंसान को बनाया है, इसके अंदर सुनने की सलाहियत है, देखने की, ये तमाम नेमतों का अल्लाह की ज़ात ने तज़किरा फरमाया। और फिर अपने बंदे को कहा कि ए मेरे बंदे, तू मेरी नाफरमानी से बच के रहे, अल्लाह की नाफरमानी न कर, इबादत कर, अच्छे काम कर। तो कुरान की ये तालीम, इन चीज़ों का कुरान में तज़किरा था, इन नेमतों का। अब अल्लाह ताला ने उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के को पैदा किया, और उनको एक और जो नेमत अता फरमाई, जो बातनी नेमत है, उसका तज़किरा फरमाया है, और आदम अलैहिस्सलाम के यानी पैदाइश का ज़िक्र फरमाया। और वो ऐसी बातनी नेमत थी कि जिसकी बरकत से, जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़रिश्तों पर ऐसा अज़मत अता कर दी, ऐसी फ़ौक़ियत दे दी कि फ़रिश्तों को अल्लाह ने ऑर्डर किया कि इनका सजदा करो, आदम को सजदा करो। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे उस बातनी नेमत जिसको इल्म कहते हैं उसका तज़किरा फरमाया है। जैसे ज़ाहिरी नेमतें हैं कि जिनको हम देख रहे हैं कि इंसान कुछ खाने के लिए हैं, कुछ पीने के लिए हैं, कुछ देख कर उसको एंजॉय करता है इंसान, और कुछ ऊपर ज़मीन के ऊपर चांद सूरज सितारे आसमान पे हैं, और उनकी रोशनी के ज़रिए से इंसान फ़ायदा उठा रहा है। तो ये सब नेमतें हैं। तो अब एक बातनी नेमत है, जैसे खुशी का होना, एक बंदे को इज़्ज़त का हासिल हो जाना, एक बंदे को इल्म का हासिल हो जाना, तो ये बातनी नेमतें हैं। तो अल्लाह ताला ने अब उनमें से अहम जो सबसे बड़ी बातनी नेमत है इल्म, उसका तज़किरा फरमाया है। और अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को, आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन में अपना नायब मुकर्रर करने लगे अल्लाह ताला, तो अल्लाह की ज़ात ने फ़रिश्तों को अपनी यानी जो काम करने लगे अल्लाह, उसका अपनी राय का इजहार, वो काम बताया कि मैं ये काम करने लगा हूँ। फ़रिश्तों को ये बात जो अल्लाह ने बताई है कि अब मैं ये करने लगा हूँ, तो इसका मतलब कोई फ़रिश्तों से मशवरा तलब करना नहीं था। बतौर मशवरा उनको ये जो है नहीं बताया गया कि मैं आदम को पैदा कर रहा हूँ।
کیونکہ اس کو مشورہ اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مشورے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں. مشورہ کوئی بھی جو انسان کب تب کرتا ہے جب خود وہ اس چیز کے بارے میں اچھے سے علم نہ رکھتا ہو. یعنی وہ کام جو خود کرنے لگا ہے اس کے تمام پہلو، اس کام کے جتنے بھی، اس کام کی تمام صورتیں وہ اس کے سامنے بالکل واضح روشن نہیں ہوتی ہیں، یا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس چیز کے بارے میں مکمل طور پر علم نہیں ہوتا اور مطمئن نہیں ہوتا کہ جو میں چیز بنا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو تب بندہ دوسرے سے مشورہ کرتا ہے. یا مشورہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب دوسرے کے حقوق بھی مساوی ہوں، برابر کے حقوق ہیں. جیسے مثلا ایک کمیٹی ہے، جب وہ کام ایک کرنے لگے ہیں ایک چیز کے بارے میں، تو ان سے سب ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کام کرنے لگے ہیں کیونکہ سب کے حقوق برابر ہیں، تو کیا ہم کریں یا نہ کریں. تو اللہ کی ذات تو علم کے اعتبار سے اللہ کی ذات کی علم کی انتہا نہیں ہے، لا محدود علم ہے، اور وہ ظاہر کو باطن کو ہر چیز کو جانتا ہے. تو اس لیے یہاں مشورے کی کوئی صورت نہیں. اللہ خالق ہے، باقی مخلوق ہے، یہاں حقوق مساوی ہونے کی تو بات کی کوئی ترتیب ہی نہیں، ناممکن ہے. تو اللہ کی ذات نے یہ جو اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ میں ابھی یہ کام کرنے لگا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بات بتائی اور مشورے کے لیے نہیں بتائی، بس ان کو اطلاع دی ہے کہ اے میرے فرشتوں میں ایک اور مخلوق بنا رہا ہوں. یہ اللہ نے ان کو اطلاع دی. تو فرشتوں نے پھر اللہ کی ذات سے عرض کی کہ اے اللہ، یہ جو تو آدم کو بنا رہا ہے وہ آدم کیسا ہوگا؟ کیونکہ آگے ایک جو بات آ رہی ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوال ہے کہ جب فرشتوں کو اللہ کی ذات نے یہ بات بتائی کہ آدم کو پیدا کر رہا ہوں، تو انہوں نے عرض کی اے اللہ یہ تو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو اے اللہ تو اس کو بنا رہا ہے. تو یعنی اس میں حکمت کیا ہے؟ فرشتوں کے اعتراض کرنے کا، سوال کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اعتراض کر رہے تھے کہ اللہ اس کو نہ بنا، بلکہ اللہ کی ذات سے عرض کر رہے تھے کہ اللہ اس میں حکمت کیا ہے کہ آگ اور پانی کو اکٹھا کر دیا تو نے، اور ایک انسان کو بنایا جس میں نیکی کی صلاحیت ہے، برائی کی صلاحیت ہے، اور تو اس کو نائب بنا رہا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو پہلے ہم اس سوال کو دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کو اس کا پتہ کیسے چلا تھا. تو آدم، یہ جو بات فرشتوں نے کی یہ کیوں کی تھی؟ تو فرشتوں نے اس لیے کی تھی جب اللہ نے اظہار فرمایا کہ میں یہ آدم کو بنا رہا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا اللہ وہ آدم کیسا ہوگا. تو اس کے بہت سارے سوال کے جواب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے. تو فرشتوں نے جب عرض کی تو اللہ کی ذات نے ان کو بتا دیا کہ آدم ایسا ہوگا، اس میں اس کو مٹی سے، آگ سے ایسے ملا کر، پانی سے ایسے گوندھ کے بنایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد نیکی کی صلاحیت بھی ہوگی، برائی کی صلاحیت بھی ہوگی. تو اس کے اوپر فرشتوں نے یہ عرض کیا. اور خیر اس کے اور بھی بہت سارے جواب ہیں، لیکن ان میں سے ایک جواب یہ ہے. تو فرشتوں نے پھر اس کے اوپر اللہ کی ذات سے عرض کیا اس میں حکمت کیا ہے کہ ایک ایسا بندہ کہ جس کو زمین کے اندر تو بھیج رہا ہے، جو اچھائی بھی کرے برائی بھی کرے، تو وہ کس طرح سے یعنی تیرے احکامات کو نافذ کرے گا. تو تبھی فرشتوں نے عرض کی، اور فرشتوں نے یہ عرض کیا اللہ ہم تو تیری تسبیح میں لگے رہتے ہیں، تیری پاکیزگی کو بیان کرتے رہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں آرڈر کر دے، ہمیں حکم دے دے، ہم زمین میں جا کر تیرے احکامات کو نافذ کر دیں، جو تو ہمیں کہے گا، ہم تو نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ جل شانہ کی ذات سے فرشتوں نے عرض کی تو اللہ کی ذات نے فرمایا انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور پھر جا کر اس کا میں آگے پتہ بھی چلتا ہے کہ اللہ کی ذات نے کیسے آدم کو بنایا، اور پھر یہ فرشتے جو ہے وہ کیسے عاجز آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو بنا دیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے. چیزوں کے نام سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اوپر کیا کیا ہے، جانور بھی ہیں، اس کے اوپر پھل بھی ہیں، اس کے اوپر سبزیاں بھی ہیں، ان کے فائدے کیا ہیں، ان کے نقصان کیا ہیں، اور ان کو انسان جب کھائے گا تو کس چیز سے فائدہ ہوگا، کون سی چیز کھائے گا تو اس سے نقصان ہو جائے گا. اور اللہ نے اوپر چاند سورج ستاروں کو بنایا ہے، ان کے نام کیا ہیں، ان سے روشنی آئے گی تو اس سے انسان کو کیا فائدہ ہوگا. تو یہ سب اللہ کی ذات نے بتا دیا. سانپ کاٹے گا تو انسان مر جائے گا، بچھو کاٹے گا تو موت نہیں ہوگی، درد ہوگا. تو یہ سب چیزیں اللہ کی ذات نے، چیزوں کے نام، ان کے خواص، خاصیتیں آدم علیہ السلام کو سکھائیں، اور پھر فرشتوں کو کہا آؤ بھائی مقابلہ کرو. پھر فرشتوں سے اللہ کی ذات نے یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں کہ اب بتاؤ ان کے نام بتاؤ. تو انہوں نے عرض کیا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم تو ان چیزوں کے نام نہیں جانتے ہیں، اللہ جتنا تو نے ہمیں بتا دیا ہم تو وہی جانتے ہیں بس. اس لیے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا علم، فرشتے غائب کا علم نہیں رکھتے. دوسری چیز یہ ہے کہ
فرشتے جو ہیں ان کے علم میں کمی زیادتی بھی ہوتی ہے، ان کا علم گھٹتا بھی ہے، ان کو جب علم اور پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے تو ان کا علم بڑھتا بھی ہے۔ تو چنانچہ جب انہوں نے عرض کیا اللہ ہم تو نہیں جانتے ہیں، بے شک تیری ذات کے پاس علم ہے، سبحانک تو پاک ہے، یعنی جو تو آدم کو پیدا کر رہا ہے اس میں کیا حکمتیں اللہ تو ہی جانتا ہے، اور تو پیدا کر رہا ہے تو ٹھیک پیدا کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض اور سوال بنتا ہی نہیں ہے، تو اے اللہ تو ہی حکمت والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو چیزیں تھیں ان کو آدم علیہ السلام کو کہا کہ بھئی اب تم ان کے نام بتاؤ۔ اب اس میں ایک چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب آرڈر دیا ہے تو ان کو فرمایا کہ تم بتاؤ، انبئونی مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فرشتوں کو جب فرمایا تو فرشتوں نے عرض کہ نہیں بتا سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو یہ نہیں بتایا کہ یہ نہیں حکم دیا کہ تم مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، بلکہ فرمایا قال یا آدم انبئہم، یعنی اب آدم تم ان کو بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی ذات نے آدم علیہ السلام کو معلم بنا دیا فرشتوں کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے تو انسان کو اللہ کی ذات نے جو فوقیت دی ہے وہ علم کی بنیاد پہ دی ہے، اور جب انسان کے پاس جس کے پاس علم ہوگا، مرد ہے عورت ہے، جب اس نے علم حاصل کر لیا تو اس کو ترقی ملے گی اور اس کو اللہ تعالیٰ عظمت عطا فرمائے گا۔ تو چنانچہ اللہ کی ذات نے فرمایا قال یا آدم انبئہم، ان کو بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام فرشتوں کے استاد بنے اور ان کو بتایا کہ یہ ان چیزوں کا یہ نام ہے۔ فلما انبأہم، جب آدم نے ان کو نام بتا دیے تو پھر اللہ کی ذات نے فرمایا قال الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ زمین و آسمان کا غیب کا علم میرے پاس ہے۔ تو انسان تو اللہ کی ذات نے جو آدم علیہ السلام اور اس کے ذریعے سے پوری انسانیت کو پیغام دیا گیا ہے کہ تمہارا جو ابا جی ہیں یعنی آدم علیہ السلام، جو تمام کے جن کے ذریعے سے پوری انسانیت آگے پھیلی ہے، تو ان کو اللہ کی ذات نے جو مسجود الملائکہ بنایا اور فرشتوں کو آرڈر دیا کہ ان کو سجدہ کرو، تو ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز اور سب سے قیمتی نعمت جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ علم ہے۔ تو علم کا حصول پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے یہ فرمانا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اللہ کے نبی نے بھی علم سکھایا اپنی امت کو۔ تو علم کی بنیاد پہ دنیا اور آخرت کی تمام ترقیاں انسان کو نصیب ہوں گی۔ قال الم اقل لکم، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ زمین آسمان کے غیب میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات کا علم اتنا ہے کہ وہ ظاہر باطن کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور انسان کو جو اللہ کی ذات نے عزت اور رفعت عطا فرمائی ہے اور جو باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس بنیاد پہ بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کی ذات کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ اور اللہ کی ذات کو پہچاننا تو بہت آسان ہے، کوئی بھی انسان ہے کہیں پر موجود ہے، جب وہ کسی بھی چیز میں غور و فکر کرے گا، چاند کی روشنی میں، سورج کی کرنوں میں غور کرے گا، زمین کے اوپر جو پانی چل رہا ہے اس کے اندر غور کرے گا، ایک پتے میں غور کرے گا، ہر چیز میں اس کو اللہ کی ذات کی قدرت نظر آئے گی، اور اللہ کی ذات کو پہچاننا اس کے